अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदे के साथ और मैं हूं नज़र समीर। आमतौर पर जमहूरियत को सियासत और रियासत के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि ये वो तर्ज फ़िक्र है जिसे समाजी सतह पर भी और मजहबी सतह पर भी नज़र आना चाहिए। मुखालिफ के नुक्ता नज़र को बर्दाश्त न करना, अपना नुक्ता नज़र उन पर मुसल्लत करना इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देता है और यही आगे जाकर फिर दहशत गर्दी की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। हमारे माशरे में जमहूरी सोच का फुकदान क्यों है, आज हम इसी बात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करना चाहेंगे और उसका हल भी तलाश करना चाहेंगे, जिसमें हमारी मदद करेंगे हमेशा की तरह हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद कामदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं दानिश काजी साहब, आपको भी बहुत वेलकम कहते हैं दानिश। थैंक यू। कामदी साहब, हमारे माशरे में बिलखुसूस मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ कि जमहूरियत का लफ्ज़ जो है वो एक ख़ास तबके की जानिब से एक गाली बना दिया गया है और कहा जाता है कि इस्लाम में जो इस्लामिक सिस्टम में या खिलाफत में हमारी फलाह है। क्या जमहूरियत इस्लाम से और खिलाफत से मुतसादिम है? मैं तो इस पर बहुत लिख चुका, बहुत कह चुका कि अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है, हम अपना नज़म कैसे कायम करें, हम अपनी रियासत का निज़ाम किस उसूल पर बनाएं, हमारे यहाँ हुक्मरानों का तकर्रुर किस बुनियाद पर हो। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, हम आपस के मशवरे से हुक्मरान बनाएंगे। ये देखिए कि हुक्मरान का तकर्रुर है ना बुनियादी चीज़। आपने एक सोसाइटी के अंदर ये फ़ैसला करना है कि कौन हुकूमत करेगा। हुकूमत इंसान की ज़रूरत है। इंसान के अंदर चूँकि शर का मादा मौजूद है, वो इन्हराफ करता है, वो फसाद बर्पा कर देता है, वो हुदूद से तजावुज़ कर जाता है, वो अमन व अमान को ख़तरे में डाल देता है। इस वजह से नागुज़ीर तौर पर यह माना गया कि एक नज़्म हुकूमत होना चाहिए, वरना तो इंसान आज़ादी को हमेशा पसंद करता है, वो कभी भी अपने ऊपर किसी हुकूमत का मुसल्लत होना गवारा न करता। लेकिन इस ज़रूरत के तहत इसको कबूल किया गया। जब कबूल किया गया तो ये सवाल पैदा हुआ कि अब ज़िम्मेदारी किसी को देनी है, जिसको ज़िम्मेदारी देनी है उसका तकर्रुर कौन करेगा। इसके मंतकी अकली जवाब दो ही हो सकते हैं, एक ये कि खुदा कर देगा और दूसरे ये कि लोग करेंगे। इसके सिवा किसी दूसरी चीज़ के लिए कोई इस्तदलाल मौजूद नहीं है। यानी बंदूक नहीं करेगी, किसी ख़ानदान का इजारा नहीं है, किसी ख़ास तबके का इजारा नहीं है। आपके इल्म में है कि यूनान के फ़लसफ़ियों ने बहुत ज़ोर मारा और ये कहा कि फ़लसफ़ियों के हाथ में हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि फ़लसफ़ियों के तकर्रुर के मामले में भी तो आखिर आमतुन नासी को फ़ैसला करना होगा। तो ये बात कि रियासत का नज़म किस तरह कायम किया जाए, इसके फ़ैसले का इख्तियार या खुदा के पास हो सकता है, इसलिए कि वो कायनात का खालिक है, इंसानों का खालिक है, और या इंसानों के पास हो सकता है। खुदा ने ऐलान कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि अब इंसानों ही को ये काम करना है। यानी इसमें तो शुबा नहीं है कि बनी इसराइल ने जब ये तकाज़ा किया तो ख़ुद अल्लाह ताला ने तालूत का तकर्रुर किया था और उसके बाद उनके अंदर एक इलाही हुकूमत कायम रही कमो बेश 2000 साल तक। लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत का ऐलान कर दिया गया तो साथ ही ये बात तय हो गई कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, अब मुसलमान अपनी राय से, अपने मशवरे से अपने हुक्मरान का तकर्रुर करेंगे। और यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सिर्फ़ ये नहीं है कि हुक्मरान का तकर्रुर करेंगे, अम्रुहुम शूरा बैनहुम, यानी उनका इज्तिमाई नज़म, उनके इज्तिमाई मामलात, उनके फ़ैसले, जो कुछ भी उनको इज्तिमाई ज़िंदगी में करना है, वो सब की बुनियाद बाहमी मशवरा और बाहमी राय होगी। तो अगर बाहमी मशवरे से अक्सरियत मुल्क की ये चाहे कि हम किसी आलम दीन को अपना सरबरा मुकर्रर कर दें, इसको आप किस तरीके से देखें? ये बात ये कि ये तो लोगों को फ़ैसला करना है। जमहूरी उसूल ये है कि उसमें आपको दोनों बातें माननी पड़ती हैं। एक ये कि अक्सरियत का फ़ैसला नाफिज हो जाएगा और दूसरे ये कि मुझे उस फैसले पर तनकीद का हक़ हासिल है, मुझे उससे इख्तलाफ का हक़ हासिल है, मुझे राय आम्मा को उसके ख़िलाफ़ हमवार करने का हक़ हासिल है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि लोगों की अक्सरियत ये कहती है कि हम फ़लाँ आलिम को अपना हुक्मरान बना रहे हैं और मैं ये महसूस करता हूँ या आप ये महसूस करती हैं कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है, तो हमें उसके ख़िलाफ़ वोट देने का हक़ होगा, हमें राय आम्मा को हमवार करने का हक़ होगा, हमें एक सियासी जमात बना के जद्दोजहद करने का हक़ होगा, हमें इस गलती को लोगों पर वाज़े करने का हक़ होगा अगर हम इसको गलत समझते हैं। वो फ़ैसला करते हैं कि हमने फ़लाँ फ़लसफ़ी, हकीम और शायर को अपना हुक्मरान बनाना है, फ़ैसला उनका नाफिज हो जाएगा, उसके मुताबिक नज़म चलेगा, लेकिन हमें आज़ादी हासिल होगी। तो जमहूरियत का ये दूसरे पहलू को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जमहूरियत मुझे ये हक़ देती है कि मुझे अपनी राय कायम करनी है, वो राय मुझे लोगों के सामने पेश करनी है, मुझे उसके आज़ादाना इजहार का हक़ हासिल है, मैं उसकी बुनियाद पर लोगों को कायल कर सकता हूँ, लोग कायल हो जाएं तो उनको मुनज़्ज़म कर सकता हूँ। शायद इसी वजह से हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सी मजहबी जमातें, जो कि सियासी जमातें भी हैं, उनके भी लोग खड़े होते हैं और एक जैसे रोटी कपड़ा मकान एक स्लोगन है, इस तरह शरीयत का नफाज भी एक स्लोगन है। तो अब अवाम चाहें तो उनको भी चुन सकते हैं अगर अक्सरियत हम तो यही कहते हैं
یعنی یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر علماء ہیں یا سیکولرزم کے علمبردار ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، وہ آئیں اپنا نقطہ نظر پیش کریں لوگوں کے سامنے. یعنی اجتماعی زندگی میں جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پہلے اس بات کو اصولاً سمجھ لیجئے کہ جمہوریت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. حق اور باطل کا فیصلہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ ممکن ہے کہ ساری کی ساری انسانیت ایک باطل پر کھڑی ہو جائے اور کوئی ایک شخص حق کی آواز بلند کر رہا ہو. اللہ کے پیغمبر جب تشریف لائے تھے تو اس وقت مشرکین عرب بھی موجود تھے، اہل کتاب بھی موجود تھے. حق کس کے پاس تھا؟ وہ تو تنہا تھے. اگر اس موقع کے اوپر اگر آپ الیکشن کرواتے، انتخاب کرواتے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ انتخاب نہ کرتے. وہ تو ان کی مخالفت کر رہے تھے. ایک لمبی جد و جہد کے بعد وہ نوبت آئی کہ عرب میں اقتدار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حاصل ہو گیا. تو جمہوریت حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی، جمہوریت نزاع کا فیصلہ کرتی ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں غامدی صاحب، اس طرح تو باہمی مشورے کی جیسے کہ آپ نے بات کی، تو باہمی مشورے میں تو ظاہر سی بات ہے اختلاف تو سامنے آئے گا ہی. تو کس کی رائے کو اختیار کیا جائے؟ ہمارے ایک الیکٹورل پروسیس بھی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو کہ الیکشن نہیں جیت پائے لیکن ان کا اعتراض موجود ہے. کس طرح ان معاملات کو پھر سلجھایا جائے؟ اکثریت خواہ غلط بھی ہو تو اس کی سنی جائے گی، اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. دیکھیے یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، ہم اس کو نافذ العمل فیصلے کی حیثیت سے مانیں گے، اس کے مطابق قانون کی پابندی کریں گے. جو نظام بنا دیا جائے گا اس نظام کے اندر رہنا سیکھیں گے، لیکن اس سے پورے زور کے ساتھ اختلاف کریں گے، اس کی غلطی واضح کریں گے، اس کے اندر ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے کیا غلطی ہو رہی ہے. اصل میں جمہوری رویہ یہ بنیادی چیز ہے. ہمارے ہاں لوگ اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، چلیے فیصلہ ہو جائے، لیکن جمہوری رویہ اور جمہوری کلچر ایک بالکل الگ چیز ہے. جمہوری کلچر کی کچھ فلسفیانہ بنیادیں ہیں جو ہمارے ہاں لوگوں تسلیم نہیں کرتے. مثال کے طور پر اب مذہبیات میں چلے جائیے. مذہبیات میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں، جو تعبیر ہو چکی ہے، ہمارے اہل علم نے قدیم سے اب تک جو آراء قائم کر لی ہیں اور ان پر اجماع ہو چکا ہے، ان کے بارے میں آپ دوسری رائے قائم نہیں کر سکتے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کہ ڈائلاگ وہیں ہوتا ہے جہاں میں بھی آپ کے ساتھ مکالمے میں شریک ہونے سے پہلے یہ مانوں کہ میری رائے میں غلطی کا امکان ہے. میں اپنی رائے کو صحیح مانتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے. ممکن ہے آپ کے استدلال کے نتیجے میں، آپ کی بات کے نتیجے میں میری سمجھ میں میری غلطی آ جائے، آپ بھی یہی مان کر بیٹھیں. تو یہ چیز تو آپ کے اندر ایک ایسا کلچر پیدا کرتی ہے جس میں مکالمہ ہوتا ہے. یہاں صورتحال یہ نہیں ہے. مذہبیات میں نہیں مانا جاتا اس کو. اچھا اس کے بعد آپ سیاستدانوں کے یہاں جائیے. سیاستدانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کو بالکل مذہبی عقائد کی سی حیثیت دے رکھی ہوئی ہے. یعنی ہمارے ملک میں بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ گفتگو کریں، بات کریں، ان پر تنقید کریں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اگلے دن وہ چیز آپ کے لیے گالی بن جاتی ہے. کوئی غدار وطن قرار دے دے گا آپ کو، کوئی اور آپ کے اوپر کوئی چیز چسپاں کر دے گا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گفتگو اور بات چیت کے اوپر ایک ہی قدم لگائی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ شائستہ ہونی چاہیے، مہذب ہونی چاہیے. یعنی اس کے اندر لوگوں کو برانگیختہ کرنے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اکسانے کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. غلط سے غلط بات ایک آدمی کر سکتا ہے. غلط سے غلط بات ہی ہے کہ جو جب ہوتی ہے اور آپ اس کی تردید کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حق واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحیح بات لوگوں کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے. ہم نے یہ کلچر ڈیولپ نہیں کیا، ہمارے دانشوروں میں بھی یہ نہیں ہے. یعنی ان کو جب کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں بالکل سب بندی کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. اس میں ایک اچھا مکالمہ، یعنی جس میں دوسرے کا احترام کیا جا رہا ہو، دوسرے کی عزت کی جا رہی ہو، مانا جا رہا ہو، یہی صورتحال الزام تراشی میں ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ بے شمار الزامات ہم پر کہیں اور سے الہام ہوتے ہیں اور ہم ان کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد فضا ایسی ہموار ہو جاتی ہے کسی شخص کے خلاف یا کسی کے حق میں کہ کوئی معقول بات کسی کو سنانا ممکن ہو جاتا ہے. آپ کسی سے اختلاف کریں، سیاست میں اختلاف تو ہوگا. یعنی سیاست کی ابتدائی یہ ہوتی ہے، اگر آپ جمہوری اصول پر سیاست کر رہے ہیں، بادشاہت نہیں قائم کرنے جا رہے، تو اس میں کچھ لوگ آپ سے اختلاف کریں گے. آپ اختلاف کر کے دیکھیں، آپ کو گالی پڑنا شروع ہو جاتی. یہ جو صورتحال ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے ایک مصرے میں ہماری پوری تاریخ کو سمیٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. مسلمانوں کو کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اصل میں تمہیں قتل کر دیا گیا ہے. اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ سلطانی، ملائی اور پیری. ایک لمبے عرصے کی کم و بیش 1200 سال کی ملوکیت، بادشاہت کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو بولنے نہیں دیتی، وہ محکوم بنا کر رکھتی ہے. محکومی ایک ذہنیت ہے جو کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ پھر بادشاہوں کی پرستش کر سکتی ہے، وہ بندوق کے سامنے تو جھک جاتی ہے
لیکن دلیل کا احترام کرنا، دلیل کی عزت کرنا، دلیل کے معاملے میں شائستہ رویہ اختیار کرنا، یہ اس کے اندر نہیں ہوتا. لیکن یہ ہم نے پیری فقیری میں بھی دیکھا اجازت نہیں. لیکن گاندھی صاحب اب تو لوگوں کی اتنی اجازت ہے، جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے، جمہوریت آپ کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے، ہم سڑکوں پہ بھی آئے، اور لیکن اس حد تک آ جاتے ہیں کہ ہم پھر جیسے کہ آپ نے کہا شائستگی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، گالم گلوچ تک بات پہنچتی ہے، پھر گملے تو نہیں ٹوٹے خیر، لیکن یہ صورتحال بھی آتی ہے. اور پھر یہ بھی لیڈران کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب نہیں ہوگا، انقلاب کے لیے سب ہونا ضروری ہے، ملک کا قانون ٹوٹتا ہے اور انقلاب نہیں آ سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک آپ یہ سب نہ کریں. خیر میں تو انقلاب کے لفظ کو لایانی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک آپ دنیا کے سارے انقلابات کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں، کسی انقلاب نے کیا دیا انسانیت کو؟ یعنی ایک انتشار، ایک خلفشار اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اصل میں تدریجی ارتقاء کا طریقہ ہے جو قوموں کی تعمیر میں بنیادی طریقہ ہے. دنیا نے یہ سیکھا ہے، اور آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اس میں جب آپ تدریجی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی سوسائٹی گریجولی کچھ چیزوں کو چھوڑتی ہے، گریجولی کچھ چیزوں کو اپناتی ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے. میں اس پورے کے پورے فلسفے کو تو درست نہیں سمجھتا جو ہیگل نے پیش کیا تھا کہ آپ کی طرف سے ایک تھیسس آتا ہے، پھر ایک اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر اس سے سنتھیسس پیدا ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بہت سی تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا اتنا جز بالکل درست ہے کہ یہ کشمکش ہے در حقیقت فکر و نظر کی، جو آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ عمل جہاں بھی ہوگا وہاں سوسائٹی میں استحکام ہوگا اور اس کے نتیجے میں خیر پیدا ہوگا. انقلابات، آپ بڑے بڑے انقلابات کا جائزہ لے کے دیں، مثلا روس میں انقلاب برپا ہوا، 70-72 سال تک دنیا کو ایک جیل خانہ بنائے رکھا گیا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی دنیا کے اندر کو بڑی تبدیلی آ گئی اس کے نتیجے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تبدیلی جو کارل مارکس اور اینجلس کے فکر نے پیدا کر دی تھی، کہ مغربی فکر کسی حد تک یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ انسان مارکیٹ اکانومی میں دال اور روٹی نہیں ہے کہ اس کی قیمت مارکیٹ متعین کرے گی، اس کے حقوق کا لازماً خیال رکھنا پڑے گا. یہ بات فکری سطح پر ہو گئی تھی. یہ زیادہ اہم تھی اس سے کہ ایک انقلاب برپا کر کے ایک پوری کی پوری قوم کو، بلکہ بہت سی ریاستوں کو، بلکہ بہت سی اقوام کو ہم نے زندان کا قیدی بنائے رکھا. کیا حاصل ہوا؟ آپ یہ دیکھیے انقلاب فرانس، اس کے فوراً بعد بادشاہت قائم ہوئی تھی. لوگ معلوم نہیں کہ کس طریقے سے اس کو بہت گلیمرائز کرتے ہیں. اس کے بالکل برخلاف اب انگلستان میں دیکھیے میگنا کارٹا پر دستخط ہوئے 1215 میں کم و بیش. ایک تدریجی عمل ہے جس نے اس کو جمہوریت کی ماں بنا دیا. یعنی وہاں پر بادشاہت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی چلی گئی اور قانون کی حکمرانی آہستہ آہستہ قائم ہوتی چلی گئی. ایک مستحکم معاشرہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوا. اگر کسی بڑے پیمانے پر جنگ و جدال کبھی ہوا ہے دنیا میں تو اس سے بھی منفی طور پر تو کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے کوئی مثبت نتائج نکلتے ہیں. مثبت نتائج ہمیشہ صحیح فکر سے اور ایک تدریجی ارتقاء کے نتیجے میں نکلتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ اصول ہی ٹھیک نہیں. آپ نے ابھی ایک جملہ بولتے بولتے واپس لے لیا تھا، گملے تو نہیں ٹوٹے. بہت اچھی بات ہے کہ نہیں ٹوٹے، لیکن قانون ٹوٹا ہے، بہت سی اور چیزیں لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ فلاں میرے مقصد کی تائید میں آپ باہر آ جائیے. حق حاصل ہے آپ کو، یہ حق حاصل ہے ایک جمہوری معاشرے میں کہ آپ یہ کہیے کہ میرے مقصد سے اگر آپ کو اتفاق ہے تو اپنا کاروبار بند کر دیجیے. لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ میں بند کر دوں گا. یہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف کیا تھا؟ اختلاف تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ موسیقی کی جو مجلس ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کو یہ حق ہے، نہیں ہونی چاہیے، اس کا حق ہے آپ کو. یعنی یہ کہیے، اس کے دلائل دیجئے، آپ دوسروں کے پاس جائیے، ان کو قائل کیجئے. جب ایک لیڈر یہ اپیل کرتا ہے تو اس کی قوت کیا ہے؟ اس کی قوت کیا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ اپیل کرتا ہے کہ لوگ میرے موقف کی تائید میں کاروبار بند کر دیں. یہ خیر ہے، اس سے خیر پیدا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے لوگ رضاکارانہ طور پر تائید میں ہیں. لیکن جب لوگوں کو یہ پیغام ملے گا کہ ہم تمہیں بند کر دیں گے تو اس کے بعد آپ جو کچھ جی چاہے امن کا باز کہتے رہیے، لوگوں کا حق تلف ہوا ہے. آپ کو سڑک بند کرنے کا حق نہیں ہے. میرے نزدیک جو سڑک ہے اس کے اوپر سے گزرنے والے کا حق فائق حق ہے. آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے، آپ قانون کے مطابق نہیں بیٹھ سکتے، آپ شریعت کے مطابق نہیں بیٹھ سکتے، آپ اخلاقی طور پر نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو احتجاج کرنا ہے، اپنی رائے پیش کرنی ہے تو آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کے پیش کرنی ہے. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت اظہار رائے کا حق دیتی ہے، دوسروں کے حقوق تلف کرنے کا حق نہیں دیتی. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں جمہوریت اچھی لگتی ہے وہاں ہم اس کا بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن جس دائرے میں وہ ہمارے کسی مقصد، نقطہ نظر، ہمارے کسی مذہبی تصور کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، وہاں ہم جمہوریت کو گالی دینے کے لیے تیار ہیں. صحیح بات ہے. گاندھی صاحب بریک پہ جا رہے ہیں. دانش، آپ کو ہم نے بولنے سے بالکل منع نہیں کیا ہے. بریک کے بعد آئیں گے، دانش کا سوال لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. پروگرام میں آج ہم بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں جمہوری سوچ کا فقدان کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دانش، اب آپ کچھ پوچھ لیں ورنہ لوگ کہیں گے کہ خواتین واقعی مردوں کو بولنے نہیں دیتی. نہیں، میں یہ شکوہ نہیں ہونے دوں گا. سر دیکھیں، آپ نے جمہوریت کی بات کی. ابھی آپ نے اگزامپل دیا کہ جس وقت ایک ملک میں صورتحال چل رہی ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہوا، دھرنے ہوئے اور ہڑتالیں ہوئیں، مگر ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس وقت جمہوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی سب کچھ کر کے پاور میں آئی ہے. ہمیں 2008 میں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ایک لانگ مارچ کی ایک روایت کریٹ کی گئی. آپ نے میں سمجھتا یہ روایت کریٹ کی گئی، یہ اجازت تو آپ کو قانون دیتا ہے نا کہ آپ لانگ مارچ کریں. لانگ مارچ تو آپ کریں، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپنی مرضی کے لیے صحیح ہے اور دوسرے کی مرضی کے خلاف. آپ گفتگو کریں، آپ بات چیت کریں، آپ رائے دیں، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس نکالیں، آپ دھرنا دیں، کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ آپ کو سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، یہ آپ کو بنے ہوئے نظم کے اندر رہ کر کرنا ہے. اس میں کسی دوسرے کا، دیکھیے سڑک کیا ہے، سڑک میرا گھر نہیں ہے، اس پر سب لوگوں کو گزرنا ہے، اس کو بند کرنے کا حق آپ کو نہیں دیا جا سکتا. آپ زبردستی کسی کو روک نہیں سکتے اسکول جانے سے. آپ زبردستی اسکول جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے. آپ کسی کو کاروبار کرنے سے نہیں روک سکتے. آپ کسی گاڑی کو سڑک پر آنے سے نہیں روک سکتے. جب تک ہمارے لیڈر، وہ آج کے لیڈر ہوں، وہ کل کے لیڈر ہوں، اگر کل کسی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، پرسوں کی ہے تو اس نے بھی جرم کا ارتکاب کیا ہے. آج کرنے والا بھی مجرم ہے اور کل کرنے والا بھی مجرم ہوگا. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ میں اصول بتا رہا ہوں، اس سے بحث نہیں ہے کہ آج کون کر رہا ہے کل کون کر رہا ہے. اصول کے لحاظ سے آپ کو زبان کھولنی ہے ایک لیڈر کی حیثیت سے، تو آپ کو اپنی زبان سوچ سمجھ کے کھولنی چاہیے. آپ کا انداز گفتگو بازاری نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہاں تان و تشنی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ہاں الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی زبان سے بات نکلے تو وہ اتنی تولی ہوئی بات ہو کہ اس کو جہاں جس میزان پر جا کے رکھ لیا جائے وہ پوری اترے اس کے اوپر. اور آپ کو قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے. قانون شکنی سے کبھی کوئی انقلاب نہیں آتا، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلال پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی درہم برہم ہوتی ہے، اور لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو یہ میسج ملتا ہے کہ تم بھی کل قانون توڑ سکتے ہو. اور ان گروہوں کو جو قانون توڑنے کے لیے مذہب کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آج یہ ان کے لیے جائز ہے تو کل ہمارے لیے بھی جائز. تو سر ہسٹوریکلی پھر وہی بات آ گئی نا کہ اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں اسلام کی، تو 73 یا 74 کے قریب ریولوشنز تھے جو رہے کچھ 200-300 سال کے عرصے کے اندر. اور ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جو میں کنٹروورشل سی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو کانفلکٹ کریٹ ہوا تھا ہاؤس آف حضرت علی کے درمیان اور امیر معاویہ کے درمیان، ٹھیک ہے، وہ بھی خلافت کی سینٹر اس کا تھا. جو ایک مین زاویہ لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو خلافت ہے دیٹ از گوئنگ ٹو رین سپریم. ٹھیک ہے سر. اب اگر ہم اسی کو اینگل کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو اس کی ریپریکشن ہوئے وہ ہسٹری ہے، جو کہ انفارچونیٹ بہت ساری چیزیں رہیں اس کے اندر. مگر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ سر جمہوریت، اگر آپ نے جیسے کہا کہ نہیں اسلام میں جمہوریت کا کنسنشول ڈیسیجن میکنگ کا کانسیپٹ ہے، تو اگر ادھر ایک ڈفرینس آف اوپینین آ گیا اور اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور ٹھیک ہے، اور وہ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں نا کہ کیا نکل رہا ہے کہ شزم کریٹ ہو گیا. تو یہی چیز ہمیں آج نظر نہیں آ رہی کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی صاحب بیٹھ گئے ہیں آ کے، یا بٹھا دیے گئے ہیں، یا جیت کے بھی بیٹھ گئے ہیں، اور وہ کچھ سوچ کے نہیں ہے جو کہ ملک کی اینگل سے صحیح نہیں ہے. تو کیا اس کو چیلنج کرنے اگر آپ جاتے ہیں اور اگر اس کو روک دیا جاتا ہے اور اس کو سرپریس کر دیا جاتا ہے، تو پھر اگر عوام اس روٹ کو لیتی ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بہت تاریخ میں چلے گئے. اس وقت بھی کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی جمہوری روایات کی خلاف ورزی ہوئی تھی، ملوکیت قائم کر دی گئی تھی. جب آپ ملوکیت کے نظام کو قائم کریں گے تو پھر لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا. یعنی جب آپ جمہوریت قائم کرتے ہیں، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایک غلط فیصلے کے خلاف اٹھنے، تنقید کرنے کا حق حاصل ہے. یہ حق جمہوریت کیسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو کہتی ہے؟ قانون کے دائرے میں، نظم کے ساتھ. یعنی لوگوں کے ہاں قانون شکنی کی روایت ڈالے بغیر دائروں کے اندر رہتے ہوئے ملوکیت ہے. ہاں جی بالکل ملوکیت ہے. خلفائے راشدین نے تو اختلاف کی وہ روایت قائم کی ہے برداشت کرنے کی جس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے موجودہ دور کے لوگ. یعنی آپ اندازہ کیجئے خوارج کا فتنہ پیدا ہوا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے، یہ تو کھلے عام قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ابھی قتل کیا تو نہیں انہوں نے. یعنی اس حد تک جمہوری رویہ تھا. ابھی قتل کیا نہیں انہوں نے، یعنی ابھی بات کر رہے ہیں. ابھی تو میں بات کروں گا ان کے ساتھ. ان کو اقدام اس وقت کرنا پڑا جب وہ قتل و غارت پر اتر آئے.
یعنی جس طریقے سے اب ہم اقدام کرنے پر مجبور ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح اقدام کرنے پر مجبور ہوئے تھے. آپ اندازہ کریں کہ آج کے زمانے میں تو آپ ہزاروں باتیں دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. خلافت راشدہ میں کیا مسائل پیش آئے, کیا اختلافات ہوئے, مختلف آراء کیا تھیں, وہ تاریخ میں موجود ہیں. اگر لوگوں کو رائے دینے اور بات کرنے کی آزادی نہ ہوتی اور جو رائے دی گئی اس کو لکھ کر لوگوں تک پہنچانے کی آزادی نہ ہوتی تو ہم آج کیسے جانتے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اس لیے خلفائے راشدین نے تو جمہوری روایات کو آخری درجے میں قائم رکھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مثال سب سے زیادہ اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ انتہائی خلفشار کے زمانے میں جبکہ ایک طرح کی بغاوت ہوئی ہے, ان کو جنگیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن آپ مجھے کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ انہوں نے کسی رائے کو کچلنے کی کوشش کی ہو, کسی شخص کی رائے کی بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی کی ہو. ان نازک ترین حالات میں بھی جمہوری روایات کو قائم رکھا گیا. تو جمہوری روایات اگر قائم نہیں ہوں گی اور آپ جمہوری روایات کے مطابق تبدیلی لانے کی جدوجہد نہیں کریں گے, اگر کوئی یہاں بادشاہت ہوگی, بندوق حکمرانی کرے گی, تو پھر تو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا, کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. سڑکوں پر نکلنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کر کیا رہے ہیں. کیا آپ قانون شکنی کر رہے ہیں, لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی دکانیں جلا رہے ہیں, آپ گھیراؤ اور جلاؤ کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو جدوجہد کرنی ہے عوام کی طاقت. آپ یاد کریں کہ جب عراق پر حملہ کیا گیا تو پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا, اور ہم اس طرح کے احتجاج کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس درجے کا احتجاج ہوا. یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ 10,000 ملین مارچ ہوتا ہے, فی الواقع ملین مارچ ہوئے لندن کی سڑکوں پر اور روم کی سڑکوں پر, اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ کس شان کے ساتھ ہوئے, کس اہتمام کے ساتھ ہوئے, کس نظم کے ساتھ ہوئے, کس طریقے سے اس کے لیے قاعدے قانون کی پابندی کی گئی. لوگ اگر منظم ہو اور منظم طریقے سے اپنی بات کہیں تو اس کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ لیڈر جلد بازی کا شکار ہو جائے, بے صبری کا شکار ہو جائے. قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو نسلوں میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اور اسی کو جمہوری رویہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں جمہوری رویہ اور جمہوری کلچر نہیں ہے, انتخابات ہو جاتے ہیں. سر پلوٹو کی ڈیفینیشن تو نفاذ اسلام سے پہلے کی ہے, اور اسلام کو قائم ہوئے 1400-1500 سال ہو چکے ہیں. تو آپ کے خیال میں ابھی تک کسی بھی 1400-1500 سال کے اندر بھی یہ نظام کسی بھی اسلامک مملکت میں کیوں نہیں نافذ العمل ہو سکا؟ آج بھی آپ دیکھیں اکا دکا ملک کو چھوڑ کے کہیں پر بھی پراپر ڈیموکریسی کسی بھی اسلامک مملکت کے اندر نہیں. کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نہیں ہونے دیا, یعنی ان کے پاس بندوق تھی. جس کے پاس بندوق ہوتی ہے ان کے پاس قدیم زمانے کی تلوار تھی, آج کے لوگوں کے پاس بندوق ہے. آمریت آتی ہے تو کیا کریں آپ مجھے یہ بتا دیں. یعنی اگر بندوق آ کے قبضہ کر لے تو پھر اس کے بعد عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگوں نے بندوق کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے, لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہوگا. تو ان لوگوں کے خلاف بھی جنہوں نے ملوکیت قائم کی, جنہوں نے بادشاہتیں قائم کی, جنہوں نے خاندانی حکومتیں قائم کی, ان کے خلاف بھی جدوجہد ہوتی رہی ہے. اس میں کامیابی نہیں ہوئی, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ ذہن بن گیا ہمارا, جس کا میں نے اقبال کے حوالے سے ذکر کیا کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. محکومیت اصل میں تینوں دائروں میں چلی گئی. یعنی اگر کسی کے پاس اصلاح کرانے کے لیے جانا ہے تو پیری مریدی کا تعلق قائم کرنا ہے. مرید کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں, یعنی وہی بات جو حافظ شیراز نے کہہ دی تھی کہ بمیں سجادہ رنگی کن غرض پیر مغاں گوید. اگر آپ کے پیر مغاں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی شراب سے سجادہ اپنا رنگین کر لیں تو کر لیجئے, تو وہاں صورتحال پیدا ہو گئی. اس سے ایک خاص طرح کی محکومانہ ذہنیت پیدا ہوئی. ملائیت میں کیا ہوا کہ جو کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہمارے اسلاف نے سمجھ لیا ہے آپ اسے کویسچن نہیں کر سکتے. جیسے ہی آپ یہ بات کہیں گے تو اس سے ملائیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے سلطانی. تو مسلمانوں کی پوری تاریخ یہ ہے, ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو اصول قرآن نے دیا تھا امرہم شورا بینہم, مغرب نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے, اس کی بنیاد پر ادارے بھی بنا کے دکھائے ہیں, اور جو مسائل اس سے پیدا ہوتے تھے ان کے حل بھی پیش کیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب میں جو جمہوریت کے تجربے ہوئے وہ پرفیکٹ ہو گئے ہیں. کوئی انسانی کام بھی آخری درجے میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے جب پہلے دن کمپیوٹر بنایا تھا تو وہ بھی اس کمرے کے برابر تھا. اب آہستہ آہستہ آپ اس کو گھڑی کی سوئی کے برابر کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہی صورتحال سوشل سائنسز میں ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ایک نظم قائم کرنا ہے, جمہوری نظم, تو آپ کو بہت کچھ لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی, تعلیمی نظام کو درست کرنا ہوگا, آپ کو پرانی روایات میں سے جو چیزیں خرابی کا باعث ہیں ان کو نکالنا ہوگا. یہ عمل بڑے اطمینان اور بہت قدم بقدم کرنے کا ہے. تو جمہوری رویہ بنیادی چیز ہے. یعنی میرے نزدیک الیکشن ہو جانا کوئی چیز نہیں, یہ تو ایک نتیجہ ہے اس کا کہ آپ نے آخری فیصلہ کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, ڈیموکریٹک یا آپ کے اندر ایک آمر چھپا ہوا ہے. اگر آپ کو منتخب کر کے لے آیا جائے تب بھی آپ آمرانہ طریقے سے حکومت کرتے ہیں.
غامدی صاحب یہاں پہ بریک کا وقت ہو گیا، لیکن ہم نے سیاستدانوں کے حوالے سے تو بھی بہت گفتگو کی ہے، لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جمہوریت آج کل دین اور ایمان کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اور ہمارے علماء کرام میں سب یقیناً شامل نہیں ہیں، آپ بھی ان میں ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں، آپ شاید زیادہ بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت مخالف کیوں ہیں. لیکن یہ سوال کا جواب ہم جو ہے لیں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معاشرے میں جمہوری سوچ کا فقدان کیوں ہے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کسی بھی مکتب فکر کے آپ علماء کرام سے اگر بات چیت کریں جمہوریت کے حوالے سے، اکثریت ان میں سے جمہوریت کو نہیں مانتی، کیوں؟ جب اتنا واضح ایک اقلیت ماننے لگ گئی ہے، اس پر بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اب جمہوریت کو نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ اس کے نمبردار بھی بن گئے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ خاص طور پر جو لوگ جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں مذہبی جماعتوں میں، ان میں سے بہت سے لوگ جمہوریت کے بارے میں اب بہت کشادہ دل بھی ہو گئے ہیں. نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ نہ ماننے کی وجہ اصل میں ان کے مذہبی فکر میں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی اسلامی حکومت، یعنی آپ اس کو واوین میں رکھیے، یہ اسلامی حکومت جب بھی قائم ہوگی تو وہ آپ پر خدا کا دین نافذ کرے گی، یہ اس کا حق ہے. یعنی جو بھی دین کے احکام ہیں فرد کی حیثیت سے دیے گئے ہیں وہ آپ کو عمل پر مجبور کرے گی. اس کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر جمہوری طریقے سے حکومتیں قائم ہوں گی تو یہ اختیار نہیں حاصل رہے گا، اس لیے کہ لوگ یہ کبھی پسند نہیں کریں گے. لوگ یہ تو گوارا کر لیتے ہیں کہ آپ انہیں تلقین کریں، نصیحت کریں، بتائیں، توجہ دلائیں، لیکن جس وقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ پر ایک اخلاقی متصب بن کر بیٹھ جائے تو اس کو لوگ قبول نہیں کریں گے. سعودی عرب کے ایک وزیر خارجہ نے آج سے کچھ برس پہلے یہ پیغام دیا تھا، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم بادشاہت کو اس لیے ترک نہیں کرتے کہ اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے ہم نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے، جیسے ہم اپنے فیصلے لوگوں کے اوپر ٹھونستے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بالکل یہی اندیشہ اصل میں ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگوں کو بھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک خدا نے دین نازل کیا اور پھر ہمیں اس نے یہ حق دیا کہ ہم لوگوں پر اس کا نفاذ کریں. جب لوگوں پر نفاذ کرنے کے لیے آپ اتھارٹی چاہیں گے تو پھر آپ کو امیر المومنین بننا چاہیے، پھر آپ جو چاہیں گے لوگوں کو اس کو ماننا چاہیے. جمہوریت میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی. جمہوریت میں دیکھیے ہر چیز موضوع بحث بن جائے گی. مثال کے طور پر جمہوریت میں آپ کسی قانون کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو، وہ کوئی اسلامی قانون بھی ہے تو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. اب پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تو ممکن ہے کہ وہ علماء کی رائے کے بالکل خلاف فیصلہ کر دے. اچھا، اسی طرح عامت الناس ہے، عامت الناس کے اوپر آپ کسی چیز کو نافذ کرنا چاہیں گے تو وہ رجسٹ کریں گے بہت سی چیزوں کے بارے میں، ممکن ہے ماننے سے انکار کر دیں. سول سوسائٹی منظم ہو کے آپ کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کر دیں. تو یہ صورتحال ہے کہ جو انہیں خوفزدہ کرتی ہے. چیلنج نہیں چاہیے، چیلنج نہیں چاہیے. اصل میں یہ چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں اس سے اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. ان کے فکر کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے، یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ در حقیقت ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہی نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کا دین بتائیں. انفرادی زندگی سے متعلق دین کے احکام پر عمل کرنے کا فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ بندوبست یہ کیا ہے کہ مسجد کا ممبر ریاست کے سپرد کر دیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ تبلیغ، تلقین اور تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح رویہ اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا تجویز کرتا ہے. ریاست کو ان قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے، یعنی کسی کی حق تلفی کو روکنے کے لیے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہمارے علماء یہ لیتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام لوگوں پر قانون کی طاقت سے نافذ کر دیا جائے، جبکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ حکومت شریعت پر عمل پیرا ہو جائے. یعنی ارباب اقتدار، سیاستدان، ان کو بھی اللہ نے کچھ احکام دیے ہیں. یعنی کچھ احکام مجھے دیے ہیں، مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، مجھے حج کرنے کا حکم دیا ہے. ان کو بھی کچھ احکام دیے ہیں. مثلا ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں جمہوری طریقے سے حکومت چلانی ہے. امرہم شورا بینہم، یہ حکم ان کو دیا گیا ہے نا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل ہونا چاہیے، شریعت نافذ ہونی چاہیے، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو خدا کے دین پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو عام لوگوں کے اوپر دین نافذ کرنا چاہیے. یہ فرق ہے. جب یہ فرق آپ ختم نہیں کریں گے تو یہی صورتحال ہے. عامر صاحب، لیکن جہاں جیسے جمہوریت کی روایت تو یہ ہے کہ میں یہ رائے رکھتی ہوں اور آپ کی یہ رائے، لیکن میں آپ کی رائے کا احترام بھی کرتی ہوں، لیکن جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو مذہب تو ایک ہی رہے گا. جمہوریت میں آپ کس طرح
اس بات کو کر سکتے ہیں کہ اگر مذہب ہے تو یا تو اسلام یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا بند کر کے پڑھیں، تو آپ اس کو جمہوری کلچر میں کیسے؟ میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا اس کو. ایک چیز وہ ہے جس کا تعلق آپ کے انفرادی معاملات سے ہے. انفرادی معاملات میں مجھے کیا حق ہے کہ میں اس پر معترض ہوں؟ یعنی میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے پہ کوئی علمی اعتراض ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس کے دلائل دے دوں. اس کو ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. یعنی جس طرح ہمارے علماء کر رہے ہیں نا، وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے اذہان میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں. ممکن ہے کہ آپ کا خیال یہ ہو کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہی ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے اہل علم کے آپ دلائل سنیں تو آپ اس سے مطمئن ہو کے اپنی رائے تبدیل کر لیں. تو یہ تو جمہوریت کے بالکل خلاف نہیں ہے. دوسرے وہ معاملات ہیں جن کا تعلق اسٹیٹ سے ہے، وہ انتہائی محدود معاملات ہیں. یعنی 5 7 10 چیزیں ہیں جن میں ریاست کو قانون سازی کرنی ہے، ان میں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہونی چاہیے. یعنی اس میں مجھے حق ہے کہ حکومت نے اگر کوئی قانون بنایا تو میں اس پہ تنقید کروں. دیکھیے میں اس کی بالکل عملی مثال دے دیتا ہوں. اس وقت ہمارے ملک میں اسلامی شریعت کی روح سے کچھ قوانین بنائے گئے. حدود آرڈیننس ہے مثال کے طور پر، توہین رسالت کا قانون ہے، میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں غلطی یہ ہے، علمی طریقے سے وہ غلطی واضح بھی کرتا ہوں، لیکن چونکہ اکثریت ان قوانین کو درست سمجھتی ہے تو اس کی رائے نافذ ہوگی، اور مجھے اس کے نفاذ کو چیلنج نہیں کرنا، اس کو تبدیل کرانے کی ذہنی کوشش کرنی ہے. یہ ہے وہ جمہوری رویہ. یعنی میں کیا کروں گا؟ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں غلطی کیا ہے، میں لوگوں کو سمجھاؤں گا، یہاں تک کہ رائے عامہ ایک وقت میں میرے نقطۂ نظر کی قائل ہو جائے. اس کے لیے ہو سکتا ہے مجھے 1 نسل 2 نسل جدوجہد کرنی پڑے. سب سے زیادہ تو لیکن پھر فقدان، جمہوری کلچر کا فقدان ہمیں مذہبی طبقے میں ہی نظر آتا ہے، یا ان میں جو ان کو فالو کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنی رائے سے دلیل پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ تو آپ کی گردن زنی پہ اتر آتا ہے. یہی بات ہے، یہی صورتحال ہے. دیکھیں اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے، یہی چیز ہے جو خطرناک ہو گئی، آخری درجے میں خطرناک ہو گئی ہے کہ اب آپ مجھے دلیل نہیں دینے دے رہے، میری بات کا جواب دلیل سے نہیں دیتے. یہ انتہا پسندی اور پھر آگے دہشت گردی، یہ چیز ہے جو خرابی کا باعث بن رہی ہے. ورنہ دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں میری بات غلط ہے تو آپ دلیل سے اس کی تردید کر دیجیے، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ بتا دیجیے کہ یہ چیز غلط ہے، اس چیز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو متنبع کر دیجیے، یہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تمہاری زبان بند کر دیں گے. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ ہمارے دانشور کالم لکھتے ہوئے بعض اوقات سیاسی معاملات میں یہی رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر اتر چکا ہے. یعنی کسی پر کوئی پھپتی کس دیں گے، کسی کو خبت عظمت کا تانا دے دیں گے، کسی آدمی کو غدار کا قرار دے دیں گے. یہ سب کیا ہے؟ جمہوری رویوں میں شائستگی کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے اور لوگوں کو حق دیا جاتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں، دیکھیے میں پھر عرض کروں، انفرادی معاملات میں ریاست کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اجتماعی معاملات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. فیصلہ اکثریت کا نافذ ہو جائے گا، ضروری نہیں صحیح ہو. سر جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دیا کہ آپ نے بات کی کیپٹلزم کی، مارکسزم کی، میں سمجھتا ہوں یوں کہ جمہوریت جو ہے وہ آج وقت جو ہے جس مور ٹلٹڈ ٹوارڈز کیپٹلزم. اسلام میری نظر میں ایک سوشلسٹ ریلیجن ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ بلینز خرچ کر کے پاور میں آتے ہیں، اور تو وہ جمہوریت ویسی انیکسیسیبل ہو جاتی ہے عام عوام کے لیے، تو اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عام عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں آ پا رہی اس پارلیمنٹ میں جس کو ہم مجلس شورا کہہ رہے ہیں، وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ جس طرح مغرب میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کر انقلاب برپا کرنے کے نعرے لگانا شروع کر دوں. اس کے لیے مجھے سماج کو بدلنا ہے، مجھے اقدار تبدیل کرنی ہے، سوچنے کے انداز تبدیل کرنے ہیں، مجھے ایک طویل جد و جہد کر کے لوگوں کے ذہن اور فکر کو بدلنا ہے. یہ ایک لمبا عمل ہے. یہ مغرب میں آپ جانتے ہیں کیسے ہوا تھا؟ پہلے انہوں نے ری فارمیشن کی ایک عظیم تحریک چلائی، اس کے ذریعے سے جو مذہبی فکر اس وقت موجود تھا اور جس کی نمائندگی کلیسا کرتا تھا یا پوپ کرتا تھا، اس کا خاتمہ کیا. وہ خاتمہ بھی کوئی جنگ کر کے نہیں ہوا، بلکہ فکری انقلاب کے نتیجے میں خاتمہ ہوا. اس کے بعد رینیسنس کی تحریک چلی جس میں علوم کا احیاء ہوا، یعنی ایک علمی ذوق، علمی مزاج، چیزوں کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھنے کا رجحان پیدا ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریولوشن کی بنیادیں پڑیں جب سائنٹیفک ریولوشن بھی آ گیا، یعنی بے شمار نئی چیزیں پیدا ہو گئیں جس نے معیشت، معاشرت کے بہت سے تعلقات تبدیل کر دیے. ہم نے اپنے معاشرے میں یہ کام نہیں کیا. جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں بھی کیا ہیں، یعنی وہ سیاسی جماعتیں بھی حقیقت میں آمریت نے اپنی آغوش میں پیدا کی ہیں. پاکستان بنا تو اس موقع کے اوپر ایک جمہوری روایت کی ابتدا ہوئی.
اس جمہوری روایت کو پن اپنے پروان چڑھنے، اس کو کسی منتہا تک پہنچنے کے لیے کوئی 20 25 30 سال چاہیے تھے. 4 5 انتخابات ہوتے، لوگوں کو موقع ملتا، وہ ایجوکیٹ ہوتے، تعلیمی نظام کو درست کیا جاتا، عام طریقے پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا، تو نتیجہ نکلتا. جب بھی آپ جمہوری طریقے سے کسی ملک کے اندر ابتدا کریں گے تو پہلے مرحلے میں یہی ہوگا کہ جو لوگوں کے افکار ہیں، سوال یہ ہے کہ جس کو آپ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کیپٹلسٹک سوچ ہے، یہ سوچ موجود ہے نا ان کے اندر، اس سوچ کا آپ کو خاتمہ کرنا ہے. اچھا، جمہوری طریقے سے حکومتوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز لانی ہوگی، روپیہ کم سے کم خرچ ہو، بہتر نتائج نکلیں. اس کے اوپر بے شمار ماڈل دنیا میں ڈیولپ ہوئے موجود ہیں. یعنی جمہوریت کا کوئی ایک ماڈل نہیں ہے، ایک امریکی ماڈل ہے، ایک برطانوی ماڈل ہے، یورپ کے بہت سے ملکوں میں کچھ دوسرے ماڈل موجود ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ بھی اس کا ماڈل بنا لیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اصول مانیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور اس فیصلے کے خلاف مجھے چوراہے میں کھڑے ہو کے تنقید کرنے کا حق ہوگا. آپ اس اصول کو مان لیں، اس اصول کو مان کر بہتری کا سفر شروع کر دیں. تو اگر پاور میں کیپٹلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشلسٹ نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے عوام کی، وہ چینج کیوں لائیں گے سر؟ وہ میں بھلی 1000 سال چوراہے پہ کھڑا رہا ہوں، آپ کے خیال میں وہ کیوں چینج لے کے آئیں گے؟ آپ لوگوں کے فہم، فکر، شعور کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی جب لوگوں کے شعور کو آپ بہتر کر دیتے ہیں. اگر مغرب میں آج یہ صورتحال ہے کہ کوئی فوجی جنرل سوچ بھی نہیں سکتا، بندوق اس کے پاس بھی ہے نا. امریکہ کی فوج ہم سے بہت زیادہ ہتھیار رکھتی ہے، بہت زیادہ قوت رکھتی ہے، پینٹاگون کی طاقت معمولی نہیں ہے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکی صدر کو کسی دن یہ کہیں کہ آپ تشریف لے جائیے اور چوہے کی طرح پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیں. سوچ سکتے ہیں صرف اس لیے کہ امریکی عوام کا شعور اتنا بلند ہو چکا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا ممکن نہیں. تھینک یو ویری مچ غامدی صاحب، آپ نے ہمیں اسلام کی نظر سے سماجی سطح پر ہمیں جمہوریت کے اصول سمجھانے کی کوشش کی. دانش قاضی، آپ کا بہت شکریہ آج پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی. اسلام ہرگز جمہوریت سے متصادم نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم ایک جمہوری ملک تو ہیں، لیکن ہمارے یہاں جمہوری کلچر کا فقدان ضرور پایا جاتا ہے. آئیے کوشش کریں کہ ہم اس کلچر کو فروغ دیں، اور یہ فروغ، اس کی بگننگ جو ہے ہم اپنے گھروں سے کر سکتے ہیں. ساس بہو کے حقوق مانیں، شوہر اپنی بیوی کی باتیں سنیں، اختلافات کریں ضرور، لیکن کرارے الفاظ اور طعنوں کے ساتھ نہیں، شائستگی کے ساتھ. یہی جمہوریت کا حسن ہے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.